सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की तवज्जो 27वीं तरमीम के ऊपर है। पहले चहमगोइयाँ थी कि तरमीम आएगी भी या नहीं। हुकूमती वज़रा ने भी इससे लाताल्लुकी का इजहार किया कि ये सिर्फ अफवाहों की हद तक है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हम सुनते हैं कि ये तरमीम टेबल कर दी जाएगी और अभी प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी लेंगे और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बहुत अहम खबरें आ रही हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में इजाज़ुल हक साहब ने ज्वाइन किया, सरबराह मुस्लिम लीग ज़ाया। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत हुई, आप भी इसमें शरीक थे, तो क्या ब्रीफिंग हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई ब्लैक एंड वाइट में मसौदा सामने नहीं आया जिससे मैं कह सकूं कि भाई हमारी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुई है। जो मेन पॉइंट्स हैं, देखिए, एक जो आईनी तरमीम आती है उसमें कोई तकरीबन 50, 55, 60 के करीब अमेंडमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी, क्योंकि आईनी तरमीम कोई रोज़ाना तो होती नहीं। और आप तो कह रही हैं कि हुकूमती जो गुजरा हैं वो कह रहे थे कि पता नहीं होनी है कि नहीं होनी। जब 26वीं तरमीम हुई थी तो उसी वक्त तय हो गया था कि 27वीं भी आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मुतालबात थे 26वीं तरमीम में जो कहा गया था उन जमातों को उनकी कोऑपरेशन लेने के लिए कि 27वीं तरमीम में आपकी ये तजवीज़ जो है हम वो शामिल करेंगे। तो ये तो था कि 27वीं तरमीम आनी है। वो जो कल की मीटिंग थी उसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 243 में तरमीम है, उसकी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन हुई। फिर उसमें ख़ुसूसी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में जो बनाना है, अब जो और उसके बाद NFC अवार्ड, फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, इसके बारे में बात हुई कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, जो कि 18वीं तरमीम में डिवॉल्व कर दिए गए थे। उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही थी जो 8 डोनर्स हैं उनकी तरफ से कि हम कहाँ जाएं, मरकज़ के पास नहीं आते तो हम 5 सूबों में हमें जाना पड़ता है बातचीत करने के लिए, वगैरह वगैरह। अब जो तरमीम आ रही है, अब कल की मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, कि एक तो ये कि जो भी तरमीम लाई गई। लेकिन एजाज साहब, आगे बढ़ने से पहले ये बताइएगा कि आपने कहा कि जब 26वीं तरमीम आई थी तो तभी ये बात तय पा गई थी, तो उस वक्त ये प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? और इसको क्योंकि ओन तो कोई नहीं कर रहा इसको इंडिविजुअली। नहीं, देखें, ओन तो सारे कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का उस वक्त जो था कि जी हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है कि जी एजाज साहब, बिलावल साहब की स्टेटमेंट से पहले तक कोई ओन नहीं कर रहा था। दिस इज व्हाट आई मेंट। तो जब आपको ये पता चला कि आ रही है तो उस वक्त कौन ओन कर रहा था, ये कह रही हूँ? नहीं, सारे ओन कर रहे थे, ओन तो कोई भी नहीं कर रहा था उस वक्त, लेकिन ये पता था कि तरमीम आनी है और क्या क्या तरमीम में आना है, तो लाजमी बात है ये पता था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए। अब मैं इसके खिलाफ हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के, लेकिन अगर मैं इत्तेहादी हूँ और कंसेंसस इवॉल्व होगा तो लाजमी बात है मैं अपनी मतलब इत्तेहाद के साथ वोटिंग करूँगा। लेकिन इस तरह बहुत सी चीज़ें, अब जैसे कल बात हुई कि जी ये 243 को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे और NFC अवार्ड पे और दीगर चीज़ों में हमारी रिजर्वेशन है। हालांकि मुसफ्ता अभी सामने आई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई ड्राफ्ट इन्होंने दे दिया तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कल तक ये मुसफ्ता किसी के पास नहीं था। ये कहा जा रहा था कि ये पहले जाएगा कैबिनेट में, जो कि मीटिंग फिर पोस्टपोन होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुलकर सामने नहीं आई अभी तक, क्योंकि हर जमात ये चाह रही है कि हम इस स्टेज पर अगर हमारे पास हमारे बगैर ये तरमीम नहीं आ सकती तो हम कुछ चीज़ें मनवा लें अपने लिए। बात तो सीधी सीधी है कि मुफादात की बात है। इसमें ये नहीं देखना कि इस आइन में तरमीम से मुल्क को क्या फ़ायदा है। अब एक दो चीज़ें मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसकी डिमांड ही पीपल्स पार्टी की, आज वो चाहे इस पर हिचकिचाएँ या बात ना करें,
یہ 26ویں ترمیم کے وقت بھی انہوں نے انسسٹ کیا تھا، لیکن پھر مولانا فضل الرحمان اور تھوڑا پی ٹی آئی کے کہنے پہ انہوں نے بجائے کورٹ کے بینچ بنا دیا۔ اب اگلی بات آ گئی کہ لوکل گورنمنٹ کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کی جو جسٹ ہے اور جو اس کا ایسنس ہے اور جو اس کا جو فائدہ اس کو عوام کو پہنچے گا، وہ لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ دینے کا ہے، جس پہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی 26ویں ترمیم کے وقت۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگلی دفعہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اور دوسرا، پنجاب کے اندر ابھی تمام جماعتوں نے مل کر اسپیکر سمیت ایک ریزولوشن کی ہے کہ آئینی تحفظ دینا چاہیے لوکل گورنمنٹ کو۔ پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں ہے یہ کہ اس کو تحفظ دیا جائے، کیونکہ جب اس کو تحفظ دے دیا جائے گا تو کراچی میں پھر ان کی جو وہاں کے سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ کراچی کے، جیسے میئر نیو یارک جیتا ہے ابھی ممدانی، تو اسی لیکن طرح اجاز وہاں صاحب، کا آپ جب فاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام میں تھے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ اگر 27ویں ترمیم میں لوکل باڈیز کی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے اور پیپلز پارٹی سے ناراض بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایونچولی آپ لوکل باڈیز کو جب آئینی تحفظ دے رہے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کراچی تک جائے گی۔ یہ لوکل باڈیز کی ڈیمانڈ ہی ایم کیو ایم کی تھی، کراچی سے ہی شروع ہوئی، پنجاب میں تو اب ریزولوشن آئی ہے، کوئی 2 ہفتے پہلے، مطلب پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آئی ہے کہ لوکل باڈیز کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ اب اگر آئینی تحفظ دیتے ہیں لوکل باڈیز کو اور جو وہاں کی پروونشنل گورنمنٹس ہیں ان کا داخل ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کراچی نکل جائے گا، اور کراچی اگر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ان کی گورنمنٹ تو ویسے ہی۔ لیکن اجاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ پھر اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہاں پہ تو حکومتی وزراء بھی بہت ڈاؤٹ فل تھے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو اتنا سیکریٹیولی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کرنا ہی تھا تو یہی تو میری بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ 26ویں ترمیم بھی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی، اور بعد میں پھر پرابلم ہوا، رات کو 2 بجے تک کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ ترمیم بھی ابھی دیکھیں نا، کل تک جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ آج پیش ہو جائے گی سینٹ کے اندر، اور منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ کمیٹی سے ہو کے، جو جوائنٹ کمیٹی انہوں نے ایک سوچا تھا بنانے کی، یہ آ جائے گی قومی اسمبلی میں۔ اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کو اپروو نہیں کیا تو آج کیبنٹ کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ لے بھی نہیں کیا گیا۔ اب بات آ جائے گی منڈے یا ٹیوزڈے پہ کہ بھائی پیپلز پارٹی کب مانتی ہے، کب ان کی جو بارگیننگ ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو پھر آگے کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کے بغیر 2/3 اکثریت نہیں ہوتی۔ اجاز صاحب، آپ نے مسودہ بھی دیکھا ہوا ہے؟ ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھا، پیپلز پارٹی نے بھی مسودہ نہیں دیکھا۔ میرا جہاں تک میری رائے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، وہ بھی وہی نکات تھے جو تمام اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، ڈیٹیل جو میں نے بتایا نا، اگر 4 یا 5 نکات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اصل امینڈمنٹ تو 55-60 مطلب ترمیم آئیں گی چھوٹی چھوٹی اس قسم کی، تو کسی کے پاس ابھی تک مسودہ نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو کوئی خفیہ طور پر مسودہ مل گیا تو اس کا مجھے معلوم ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا مولانا کی ناراضگی بھی وقتی ہے، وقتی طور پہ وہ پریشر دیں گے، یا پھر ایونچولی پہلے کی طرح وہ کر لیں گے آپ ان کو آسانی سے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو 26ویں ترمیم کے وقت تھی، کیونکہ اب پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کو ملا کر اور اتحادیوں کو ملا کے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے۔ اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک اپوزیشن کی جماعت بھی ساتھ مل گی، اور ہر ترمیم جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ تمام کو کوشش ہونی چاہیے کہ سب متفقہ طور پر پاس کریں یہ ترمیم، کیونکہ آئینی ترمیم کوئی مذاق نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک سب سے سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے فار ڈیموکریسی بیسیکلی۔ یعنی جنرل ضیاء الحق شہید نے یہ کہہ دیا تھا ایران میں بیٹھ کر، کہیں مذاق میں کہا یا جیسے بھی کہا، جی کہ کیا آئین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کام کرنے جائیں گے، تو کاغذ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو وہ آج تک وہ تانے دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے۔ تو آج اگر خود آئین کو اس طرح کریں گے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے کہ رات کو اٹھیں اور صبح اس کو ترمیم کر دیں، تو وہ پھر معاملات تو پھر اسی طرح چلیں گے جس طرح چل رہے ہیں۔ اور اجاز صاحب، یہ بھی جو رپورٹ ہوا ہے کہ اگر آئینی عدالتیں بنتی ہیں اور پھر
فار ایگزامپل آرٹیکل 200 میں ترمیم آئے تو ججز کا ٹرانسفر کا جو استحقاق ہے حکومت کے پاس وہ بڑھ جائے گا، اور جوڈیشل سسٹم میں جو فلاز ہیں وہ آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک ون سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ تو شروع دن سے اعتراض ہو رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو. ابھی یہ تو معلوم نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو نکات ہیں جو سب کو پتہ ہیں، جو ٹویٹ میں بھی آئے تھے بلاول بھٹو صاحب کی، تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جوڈیشل جو ہے کمیشن اس کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کے بجائے جوڈیشل کمیشن کو دے دیں گے. جو ای سی بی میں اگر کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے جو طے شدہ طریقہ کار ہے، تو وہ پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کو ریزالو کریں گے. تو اس قسم کی چیزیں، یہ نہیں ابھی تک پتا کہ کیا ایگزیکٹو کی مداخلت ہوگی ججز کی ٹرانسفر میں کہ نہیں ہوگی. یہ چیز ابھی تک نہیں آئی کیونکہ کسی نے مسودہ دیکھا ہی نہیں ابھی تک. کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیگلی، اس کا ہم نے ایک فریکوینٹ مفاد دیکھا ہے گورنمنٹ کی طرف. آئینی بینچ بنا، گورنمنٹ کو فائدہ ہوا، مخصوص نشستیں گورنمنٹ کو ملی. تو ایک اب لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ کے لیے کوشن ایٹماسفیئر بنے گا آگے جا کے. لازمی بات ہے، دیکھیں گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے نا کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں، لیکن جس چیز میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں، کل کو آپ اس انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے تو وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے. تو اگر اس طرح ہم رولر کوسٹر کھیلتے رہیں گے تو قوم کا تو فائدہ نہیں ہوگا نا اس میں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، سربراہ مسلم لیگ ضیاء. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے جوائن کریں ہارون رشید صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ہیں، اور عمران شفیق صاحب جوائن کریں، لیگل ایکسپرٹ ہیں اور 26ویں ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں عدالت میں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت بنے گی، اس سے عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے تو وہ عام آدمی کا تعلق تو سپریم کورٹ سے ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس جو جورسڈکشن ہوگی 26th امینڈمنٹ میں، 27th امینڈمنٹ، وہ ہوگی ایپلیٹ جورسڈکشن ہوگی، اپیلز کا فیصلہ کریں گے، سول اور کریمنل میٹرز کی ڈسپوزل ہوگی، جبکہ دوسری ایپیکس کورٹ جو ہوگی وہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اور اس کا اپنا ایک اسپیشلائز طریقہ ہوگا کہ وہ کنسٹیٹیوشنل میٹر ہی انٹرٹین کرے گی اور ان کی انٹرپریٹیشن کرے گی، یا اس کی وہ جورسڈکشن ہوگی. تو اس لیے فائدہ تو ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے کیسز جو ہیں وہ سول ہیں، کریمنل ہیں، یا ان کی اپیلز ہیں، جو کہ سپریم کورٹ میں عرصے سے پینڈنگ ہے اور ان کے ڈیسیژن نہیں ہوتے. اب میری میٹنگ بھی ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے، اور انہوں نے یہ ایشور کیا ہے کہ 15 ڈیز کے اندر اندر جو فریش اپیلز، فریش کیسز جو ہیں وہ انٹرٹین کیے جائیں گے 15 دن کے اندر دائری کے بعد، اور جو اپیلز ہیں وہ بھی ان کی اپیل جو پینڈنگز ہیں ان کی ڈسپوزل بھی ہم نے اسپیسیفک بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں کہ وہ اسپیشل بینچز جو ہیں وہ ارجنٹ میٹرز کو انٹرٹین کریں گے، تاکہ ارجنٹ میٹرز بھی ڈسپوز آف ہوں اور جو پینڈنگ میٹرز ہیں وہ بھی ڈسپوز آف ہو. جہاں تک کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے تو وہ ایکولی جس طرح سپریم کورٹ ہوگی اسی طرح کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اور اس کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں کنسٹیٹیوشنل میٹرز جو بھی کنسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ ان کو انٹرٹین کریں گے. ٹھیک. عمران، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 70 سال تک کیے جانے کی تجویز ہے. پہلے بھی آئینی بینچ بھی بنا کے دیکھ لیا ہے، 56,000 کیسز ہیں پینڈنگ ہیں، اس سے کوئی خاص چینج تو نہیں آیا. ہاں یہ بات تو درست ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس لیگل میٹرز دیکھے گا، سپریم کورٹ کا تو برڈن ویسے ہی رہے گا. سو واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف اٹ، آؤٹ آف سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ؟ دیکھیے بطول، اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو اس کے بعد جب 27ویں کی بات کی جاتی ہے تو میں خود ابھی یہ بڑی حیرت میں ہوں اور اس پر سوچ رہا ہوں کہ حکومت کو 26ویں کے بعد 27ویں کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی تھی. تو پتہ نہیں ان کو کیا سوجی ہے کہ جس کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم 27ویں ترمیم لا کر مزید کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم پر بہت بات عدالتوں میں بھی ہوتی رہی ہے، اور جو چیز آئی ہے
وہ ہے کانسٹیٹیوشن بینچز. کانسٹیٹیوشن بینچز کو بنانے کا اختیار, کانسٹیٹیوشن بینچز میں ان کی مدت کا تعین کرنے کا اختیار, کانسٹیٹیوشن بینچز میں کون کون ججز بیٹھیں گے ان کا اختیار, یہ سارا کچھ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت نان جوڈیشل ممبرز کی اکثریت ہے, اور اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو حکومت کے کنٹرول میں اور حکومت کی اکثریت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا ہیڈ لگایا ہے, اور ہیڈ جب بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اب جب ہیڈ بنتا ہی حکومت کی مرضی سے ہے تو اس کے بعد اس کا ووٹ بھی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جوڈیشل ممبر ہے, عدلیہ کا ہوتا ہے, لیکن اس کا ووٹ ہمیشہ ایگزیکٹو کے حق میں جاتا ہے, حکومت کو اس کو لگانے والے وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جوڈیشل کمیشن بھی ان کے اختیار میں تھا, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. تو یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جب یہ آ جائے گی کہ آخر کیا ایسے مقاصد تھے کہ جس کو حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہو پائی, اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید اختیارات چاہیے. لیکن ججی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جن 6-7 ججز سے ان کو مسئلہ تھا, وہ ججز تو اب بالکل ڈس فنکشنل ہے تقریباً, اور ان کی پٹیشنیں سپریم کورٹ میں سماعت میں ہیں. ان کی جو ٹرانسفر کے باقی ججز کے آنے کے بعد جو انہوں نے ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا, ان کی درخواستیں تھیں وہ ساری بھی ڈسمس ہو چکی ہیں آئینی بینچ کی طرف سے. تو ٹرانسفر کا بھی ایشو ایز سچ نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ عمران آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہارون صاحب, اگر یہ ہوتا ہے کہ جو ججز ریٹائرڈ ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل عدالت کا حصہ بن سکتے ہیں یا اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں, تو یہ اس کی آپٹکس کیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں جس میں جن کا امپریشن شاید کچھ لوگوں کو قبول نہیں ہو. دیکھیں, یہ تو ڈرافٹ پورا سامنے آئے گا تو تبھی پتہ چلے گا کہ کن کن ججز کو کر رہے ہیں یا وکلاء کو کر رہے ہیں. اگر وکلاء کو کریں گے تو وہ منیمم ان کی 20 ایئرس پریکٹس ہوگی, سینئر پوسٹ ہوں گے, تو وہ وکلاء میرے خیال میں ایلیویٹ ہو جائیں گے کنسٹیٹیوشنل بینچ میں. اور اسی طرح اگر ججز کو لیتے ہیں یا وہ ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہیں, اگر ان کو لیتے ہیں تو وہ بھی تو یہ قانون پہلے مسودہ تو سامنے آئے, وہ جو مسودہ مین وائل سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ انڈیپینڈنٹ کورٹ بن رہی ہے. یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے کہ حکومت کو کیا ضرورت تھی. اگر حکومت کو ضرورت نہیں ہے تو اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اپوزیشن اپنا رول پلے کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو, پالیٹیشنز مضبوط ہوں. جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوں گی, پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, تو یہ کام تو پھر ایسے ہی نظر آتا ہے. جب ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا نقطۂ نظر دے کہ اسی پہ زور دے, کنسنسس نہ کرے, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے نہ کرے, تو یہ اسی طرح پارلیمنٹ کا کام ہے کنسٹیٹیوشن میں امینڈ کرنا. پارلیمنٹ نے اچھا ہارون صاحب ایک اور سوال لے لیجئے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے عمل کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں کہ اس میں بھی ترمیم ہوگی. موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر گزر چکی ہے, وہ پھر بھی اپنے عہدے پہ ہیں, تو یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی کلیئرٹی آئے. نہیں, یہ تو بالکل ہونا چاہیے. اگر ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے تو ان کو اب فارغ کیا جائے, اور ایز پر کنسٹیٹیوشن نئے الیکشن کمیشن کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکے اور آئین اور قانون کے مطابق کرے. اس میں تو کوئی بہم نہیں ہے. اگر ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے تو ٹینیور پورا ہونے کے بعد تو ان کی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کے طور پر کام کریں. ٹھیک. تو اگر یہ ایسی کوئی بات آتی ہے, نئے چیف الیکشن کمیشن ہوتے ہیں, تو یہ ایز پر آئین اور ایز پر کانسٹیٹیوشن ہی ہوگا. ٹھیک ہے. عمران یہ بتائے گا کہ اگر حکومت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا پروسیس اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور اس کو ری وزٹ کرتی ہے, تو پھر کیا وہ الیکشن سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہے, الیکشن کے پروسیس کو بھی متنازع بنا سکتا ہے جو پہلے کی الیکشن؟ بالکل بدول, دیکھیے گا چیف الیکشن کمیشن تو بنیادی طور پر ایک نیوٹرل پلیئر ہوتا ہے آئینی طور پر, جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر اس کی تعیناتی کرتے ہیں اور ان کے دونوں کے برابر کا استحقاق ہوتا ہے. چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ حکومت کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, نہ ہی اس کی حکومت کی تقرری کسی حکومتی تقرری یہ ہوتی ہے. یہ ایک آئینی تقرری ہے, جس طرح عدلیہ کو ایک
غیر جانبدار ہونا ضروری ہے اس کا، اسی طرح چیف الیکشن کمیشن کا بھی غیر جانبدار ہونا ضروری ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ مجھے اپنے صدر صاحب محترم جن کی بات انہوں نے کی ہے، مجھے ان کی بات سے ایک اختلاف ضرور ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں عوام کے مسائل تو اپیلوں کی ہوتے ہیں، سول اور فوجداری اپیلوں کے ہوتے ہیں، اور وہ عدالتوں میں سپریم کورٹ آتے ہیں، وہ برقرار رہے گی نہیں۔ بنیادی طور پر آئینی معاملات، آئین جو بھی ہے وہ آئین کے معاملات سے پاکستان کے عام شہری کا، ایک غریب آدمی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے عہدیدار کا تعلق ہے۔ آئین ہر کسی کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ آئین اور قانون کے طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی جو ریٹ جوریسڈکشن کا جو اختیارات ہے، ایون جو ہے وہ یہ، اور یہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں بیسیکلی، جو فنڈامنٹل رائٹس کا جتنا چیپٹر ہے یہ آئینی معاملات میں شامل ہوتا ہے، یہ آئینی اختیار ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہوتی ہے، یہ اپیل کی جوریسڈکشن نہیں ہوتی۔ تو ہم جو عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہائی کورٹوں میں جو اپیلیں ہیں وہ بڑی محدود ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں ہائی کورٹ اس میں ریٹس ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ انہی ریٹوں سے جو معاملات جاتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے آئینی معاملات کا مطلب، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے اسلم غوری صاحب نے، ترجمان JUIFA۔ بہت شکریہ اسلم غوری صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں۔ نومبر میں پھر ایک دفعہ مولانا کی پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لائم لائٹ میں آ گئے ہیں۔ فیصل واڈا نے مولانا سے ملاقات بھی کی، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے بھی مولانا سے ملاقات کی۔ کیا طے پایا ہے اب تک؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، اور جس میں پوری قوم کی بہتری ہو، اگر کوئی ترمیم ایسی آتی ہے تو اس پہ غور و خوض کیا جائے۔ لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت ہم سے کیوں چھپا رہی ہے۔ یہ اب تک مسودے کے سامنے نہ آنا، ڈرافٹ سامنے نہ آنا، اور سمجھے نا پیچھے بیٹھ کے کسی کو دینا کسی کو نہ دینا۔ تو ہم نے 26ویں ترمیم کے بہت سے ایکسپیرینس ہے کہ ڈرافٹ کتنی دفعہ تبدیل ہوئے اور کس طرح سے ہوتے رہے۔ تو ہم تو اس پہ ابھی بھی، آج بھی ہماری میٹنگ تھی، ہم سب لوگ پارلیمنٹرین ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بس یہی تھا کہ جو ہوا میں باتیں ہمیں ملی ہیں کہ جی فلاں ہو رہا ہے، 243 میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کیلکولیٹ ہم نہیں کر سکتے کہ کرنا کیا ہے اور آ کیا رہا ہے۔ تو پتہ نہیں حکومت کی کیا مسئلہ ہے کہ جب عوام کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے، آئین پاکستان پوری قوم کے لیے، اس کو چھپانا، اس کو اینڈ ٹائم پہ لے کے آنا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کے پروگرام میں عرض کر دوں کہ اس طرح کی جو ترامیم ہوتی ہیں نا، جو دباؤ سے، پریشر سے اس طرح کی یہ لے آتے ہیں، تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوتی، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ان کی ریورس بھی ہو جاتی ہے۔ تو حکومت کو میرا خیال پچھلے، لیکن اسلم غوری صاحب اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگر ڈرافٹ آپ کے سامنے آتا ہے، جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس سے اگر متفق ہو گئے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوئے تو پھر احتجاج کی طرف جائیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایونچولی کنونس ہو گئے تھے۔ دیکھیے پچھلی دفعہ کی صورتحال اور تھی، اس دفعہ کی اور ہے۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں ابھی تک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی کل ہوئی ہے۔ اگر جو کچھ اس میں ہوا ہے، جو ہم نے اس میں سے ترمیم کروائی ہے، بقول مولانا صاحب کے کہ سانپ کے منہ سے جو زہر نکالا ہے، دانت نکالے ہیں، اگر وہی دوبارہ نئے انداز میں، نئے میک اپ کے ساتھ، نیا چہرہ بنا کے، نئی کیلکولیشن کے ساتھ انہی چیزوں کو دوبارہ لا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ تو پھر قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ وہی 2/3 اکثریت جس نے کل ان کو نکالا ہے اور اس کو پاس نہیں کیا، آج انہی کو دوبارہ انہیں سے تھوک کے چڑھوایا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو کہوں کہ آئینی بینچ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس امینڈمنٹ کا حصہ ہوگا۔ سننے میں آ رہی ہیں ساری باتیں، ابھی تک سامنے تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئینی بینچ کو لا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں تو اس کے ہمارے تو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، کیا سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہو رہی؟ کیا کرنا جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب تک کیا بات ہے۔ ابھی تک ہوا میں چھوڑ رہے ہیں ہم، جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے نہیں آ گئی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اس پہ کیا ریئیکشن دیں اور کیا بات کریں۔ تو کیا آپ نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، کوئی پس پردہ آپ کی بات ہوئی ہے گورنمنٹ میں کسی سے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ہم کیوں کریں ان سے، تو گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہے۔ اس طرح کی اگر اس نے ترمیم کو پوری قوم کے لیے ہو رہی ہے نا، آئین میں ترمیم جو ہے آپ اور میرے سب کے لیے ہو رہی ہے، تو اس پہ سب کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں کہ اپوزیشن کو باہر نکال کے صرف حکومتی پارٹیاں اگر بیٹھ کے یہ ترمیم کریں گی تو وہ حکومتی ترمیم کرائے گی، وہ پارلیمنٹ کی ترمیم نہیں کہلائے گی۔ اس طرح تو پھر معاملات چلتے نہیں ہیں۔ حکومت پتہ نہیں کیا سمجھ رہی، میں تو سمجھ رہا ہوں ترمیم لانے سے پہلے اس کو متنازع کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اپوزیشن اگر نہیں ہوگی، اب دیکھیں نا 90 کے قریب اس کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، 15-20 ہمارے ہیں، تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ارکان اگر ووٹ نہیں دیتے تو اس ترمیم کی حیثیت کیا ہوگی؟
ठीक पास तो हो जाएगी, हम नहीं कहते कि उनके पास अक्सरियत भी होगी, उनके पास बहुत से रास्ते होते हैं, किसको दबाव लाना, किसको डराना, किसको धमकाना, वो करा के कर लेंगे, लेकिन उसकी हैसियत क्या होगी? आज नहीं कल उस तरमीम को फिर रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे 18वीं तरमीम में जनरल ज़िया-उल हक से लेके 18वीं तरमीम तक जितनी तरामीम थी उन सबको रिवर्स किया गया या नहीं किया गया? 18वीं तरमीम में आके नए सिरे से कैलकुलेट किया गया। तो फिर आज असलम गौरी साहब, अभी एजाज़ुल हक साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे और वो रिपोर्टेडली बात हो रही है, वो कह रही है कि उन्होंने कोई मुसवदा देखा तो नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पंजाब में दिया जाएगा तो सिंध में नेचुरली प्रेशर आएगा, वो पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके अख्तियारात में कमी आए, और जिसकी वजह से जो MQM की पुरानी नाराज़गी है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के जो पुराने मसले हैं जो उन्होंने 26वीं तरमीम के वक्त वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी कमिटमेंट जो उस वक्त थी, आपको लग रहा है कि अब ये दिस इज़ द राइट टाइम जिस पर दोबारा बात हो सके, क्योंकि बाकी तो उनके इत्तेहादी ऑन एंड ऑफ उनके साथ चल पड़ेंगे, सिर्फ इस वक्त आपका ही मसला है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, हमारे साथ तो जिन्होंने कमिटमेंट की थी उस पर अमल दरामद तो नहीं किया। हमें मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो आपको याद होगा कि बिल पास हुआ, फिर उस पर सदर पाकिस्तान के पेन की स्याही भी खत्म हो गई थी, फिर नए सिरे से उस पर हमने स्याही भी डलवाई और दोबारा साइन भी उनसे करवाए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों से उसको इम्प्लीमेंट करवाना था और अपना पास करवाना था असेंबली से, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो हुकूमत तो डंग टपाव पे चल रही है ना, वो कहती है कि इस्तेमाल करो और इसको फेंक दो। तो मैं नहीं समझता को MQM के दोस्त आए थे, वो यही बिल जो आप जिक्र कर रही हैं बल्दियात के हवाले से, वो अपने तरामीम भी लाए थे। रात हमारी मीटिंग भी हुई उनसे और हमने उस पर भी गौर फौज करेंगे, हम उस पर भी अपने इजलास में रखेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि फिर इस तरह की तरामीम का हर कोई बंदा अपने मर्जी की उसमें शामिल करे, तो आवाम के सामने आप चीज लाएं, हमें पता चले आप करना क्या चाहते हैं, छुपाने की क्या बात है। तो मेरे समझ से बाहर है कि छुपा क्यों। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। और इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मंसूर सुल्तान साहब, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। पाकिस्तान में IT के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। गूगल क्रोम बुक असेंबल 9, ये एक तारीखी आगाज़ इसको कहा जा रहा है, इसकी वजाहत भी कीजिएगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। एब्सोल्युटली जी, हम तो आई एम पार्ट ऑफ बीकन हाउस और आई लुक आफ्टर टेक्नोलॉजी ओवर देयर। सो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इसलिए कि हम अब तक जो गूगल के साथ एंगेजमेंट हमारी रही है, जिसमें हम क्रोम बुक्स को डिप्लॉय कर रहे हैं इन आवर स्कूल्स फॉर आवर टीचर्स एज वेल एज आवर स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा जो है वो इम्पोर्टेड होते थे क्रोम बुक्स। कई दफ़ा हमें अफोर्डेबिलिटी की वजह से स्टूडेंट्स के लिए हमें रिफर्बिश्ड यूनिट्स भी लेने पड़ते थे, लेकिन जब अब पाकिस्तान में अब ये क्रोम बुक्स की असेंबली शुरू हो रही है, ये हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि इसमें हमारे पास लोकल सपोर्ट आ जाएगा, हमारे पास क्विकर सप्लाई चेन्स आ जाएंगी, हमारे पास जो हमें हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की इशू रहता है वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज एंड सिग्निफिकेंट मूव फॉर गूगल। और इकोनॉमी वाइज ही कितना बेहतरीन मायदा है। जी बिल्कुल, आई मीन हमारे लिए तो जी पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो इट जस्ट नॉट ओनली जनरेट्स जॉब्स, इट सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, it just actually it gives the opportunity, if you can imagine, for other players to also understand and believe कि जी this is actually a location जहाँ हम आके तो इस किस्म के हाई टेक किस्म के और प्रिसिशन इंजीनियरिंग के काम कर सकते हैं। सो ओवरऑल तो आई थिंक दिस इज गोना हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख डेवलपर्स को ट्रेन किया जाएगा, ये किस तरह से इफेक्ट करेगा? सो इस तरह से जी कि हमारे पास इस वक्त जो हमारे अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग के, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड कई दफ़ा नहीं होते। तो ये जो गूगल जो 100,000 डेवलपर्स को ट्रेन करेगा, उनको सर्टिफाई भी करेगा। दैट मीन्स के नॉट ओनली कि हम अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम इंटरनेशनल बिड भी कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स। जब हम अपनी कंपनीज, हमारी बड़ी कंपनीज जो हैं IT की और छोटी भी, और इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स भी, जब वो कि ये कह सकते हैं कि जी हम गूगल सर्टिफाइड हैं, सो दैट मीन्स अ लॉट, दैट कैरीज सम वेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। और मंसूर, हम बहुत आइडियलाइज़ करती है हमारी यूथ भी जो गूगल जैसे इदारे में काम कर रहे होते हैं या उससे एफिलिएट होते हैं या जो इंटरनेशनल
ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں, they give great careers to even youngsters from our neighboring countries and people do idealize that. تو یہ اب موقع پاکستان کے نوجوانوں کو بھی ملنے جا رہا ہے. Absolutely, I don't see why not. I mean, it is, we have a huge and great amount of talent. Our youth are absolutely incredible. Yehi wo youth hain jo ke bahar ja ke they completely shine, right? It's just the ecosystem. اور میرے خیال سے جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن کی اسٹیپس ہیں, اسپیشلی ود میڈم شذا فاطمہ, she has been really spearheading these efforts with regards to, you know, in promoting technology and promoting technology exports. آپ خود ہی دیکھ لیں, in the last year ہمارے technology exports have increased multiple times. So that is, you know, that is something that is, I think, very, very significant for us. منصور, اس کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کا کانفیڈنس پہ پاکستان میں وہ آئے, اور اس سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس کلیم کیے گئے لیکن اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ایپل کا ادارہ ہو یا گوگل, کوئی نہ کوئی خبر ہے جو پاکستان کی طرف ٹریول کر رہی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک از دیٹ بیسک تھنگ دیٹ از چینجڈ ان ٹرمز آف سیکورٹی آف منی اینڈ فائنانس؟ واٹ از دیٹ ایگزیکٹ تھنگ دیٹ ہیز چینجڈ؟ I think we've been overshadowed by some of our neighbors for the longest time, and I think ایک وہ ہماری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کئی دفعہ, فار ایگزامپل اس وقت ہمارا بھی جو انگیجمنٹ گوگل کے ساتھ شروع ہوئی تھی, in the early years Google said کہ جی Chromebooks are not approved for Pakistan, and you know when we pushed they referred us to Google India for any referrals, right? And of course it was not in their best interest to promote us as well. So 2 years we actually were pushed back because there was absolutely no response, no positive outcome out of that. Uske baad, you know, when we continued pushing, and I give a lot of credit to Beacon House and its management for continuing to do that they continued pushing and finally got the breakthrough jahan ke phir hame recognize kiya gaya aur approve kiya gaya Chromebooks product for Pakistan. And these are small steps. वैसे in their individual sense they don't look significant, but I think when you look at the bigger picture, I think this is what creates the overall ecosystem. I've also heard very good news, inshallah, that we, you know, Microsoft is also looking at the ہمارا جو کلاؤڈ پلیٹفارمز جو ہیں Azure کے, ان کے اس کا بھی ایک کیپیبلٹی کا کچھ بات چیت ہو رہی ہے, گوگل کی بات چیت ہو رہی ہے. اور گوگل سے اس دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی, لاسٹ سنڈے کو ہماری ملاقات ہوئی تھی ان سے ٹیک ویلی کے ساتھ, وی پش دا پوائنٹ کہ جی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یوٹیوب کی لوکل پرائسنگ آ چکی ہے ان پاکستان روپیز, اسی طرح اسپوٹیفائی, نیٹ فلکس, یہ سارے انٹرٹینمنٹ چینلز کی آ گئی ہے. جو سگنیفیکنٹ ہمارا اس وقت امپیکٹ آتا ہے ٹیکنالوجی میں, وچ از دا کلاؤڈ پلیٹ فارم کی سبسکرپشنز, دوز آر اسٹل آل ان ڈالرز. اور وہ ہمیں ہمارے ساتھ کے پیئرز, ہماری کمپنیز, ٹیکنالوجی کی کمپنیز جو ہیں, دے پے تھرو دیئر نوزز وین دے سبسکرائب ٹو دیٹ ان ڈالرز. سو ڈالر فلکچویٹ ہوا, ہمارا پورا بزنس کا عجیب امپیکٹ آ جاتا ہے اس میں. بہت شکریہ منصور سلطان صاحب, آپ سمجھا رہے تھے پاکستان کے لیے کتنی بڑی خبر ہے, کیونکہ عام طور پہ جب ایسے سیکٹرز کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو میڈیا کی توجہ تو بالخصوص اس کے اوپر نہیں ہوتی, اور جنرلی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا دیٹ واٹس گوئنگ آن. لیکن جب اس طرح کے بڑے ادارے پاکستان میں آئیں گے, پاکستان کے عوام کے ساتھ انگیج کریں گے, تو مجھے پرسنلی بھی اس چیز کی بہت خوشی ہے, کیونکہ گوگل, ایپل اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جس کو ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں when it comes to engaging and learning and career opportunities. So that's a great news. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.